नाजरीन, आप देख रहे थे पाकिस्तान के साथ और हम बात कर रहे थे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे कि तलाक जो है, डिवोर्स जो है, उसकी शरह हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसकी वजूहात पे हम बात कर रहे थे कि हम जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया, डॉक्टर आरिफ ने, कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस और बनावटीपन जो है वो इसका एक अहम रीज़न है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी हमने बात की कि बनावटीपन जो है वो हम डेफिनेटली पूरी ज़िंदगी जो है इंसान बनावटी नहीं होके रह सकता। कभी ना कभी जो है, वैसे कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, तो कभी ना कभी वो सच जो है वो डेफिनेटली सामने आता है। वो एक सच्ची पर्सनालिटी, वो एक सच्चा लाइफस्टाइल जो कि आप दिखा नहीं रहे होते लेकिन एक्चुअली में वो होता है, तो वो एक ना एक दिन डेफिनेटली सामने ज़रूर आता है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं कि तलाक की शरह इस वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसको किस तरीकों से, किन रवैयों से हम इस शरह को जो है वो कम कर सकते हैं? थैंक यू मैडम। इसमें सबसे पहली बात तो वही जो मैंने स्टार्ट में की थी कि ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। वालिदैन और औलाद के दरमियान कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, हमारे और हमारी फियांसी के दरमियान कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, हमारे और हमारे इर्द गिर्द का सर्कल जिनमें हम बात करते हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। मैं आपकी तवज्जो एक और जारी मबजूल करवाना चाहता हूँ। आप हैरान हो जाएंगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा लतीफे इसी मुकद्दस रिश्ते के बारे में बनाए जाते हैं। मियाँ बीवी के बारे में सबसे ज्यादा लतीफे बनाए जाते हैं, हालांकि ये इंतहाई मुकद्दस रिश्ता है। कायनात में, दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो बना वो माँ बाप का रिश्ता नहीं था, वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद तमाम रिश्ते थे। तो कायनात में बनने वाले सबसे पहले मुकद्दस रिश्ते का मजाक सबसे ज्यादा लतीफों की शक्ल में उड़ाया जाता है। उसके बाद आप अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देख लें। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको किस तरफ लेके जा रही है? वो टॉलरेंस की तरफ लेके जा रही है या इनटॉलरेंस की तरफ लेके जा रही है? वो बर्दाश्त का मादा पैदा कर रही है दोनों पार्टनर्स में या अदम बर्दाश्त का मादा पैदा कर रही है? वो लाइफस्टाइल जो उन्हें दिखा रही है, वो तर्ज जिंदगी जो लोगों को बताया और समझाया जा रहा है, क्या वो दुनिया भर में 1% लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो हम सबको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। हमें वो 1% जो लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं 1% का, उसकी बजाय हमें उस लाइफस्टाइल को कंसीडर करना होगा जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। हमें उस लाइफस्टाइल को सामने रखते हुए फ्यूचर की प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद कम्युनिकेशन, वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद के साथ एहतराम का रिश्ता जरूर रखें, मगर उस एहतराम में मोहब्बत शामिल करें, ना कि डर शामिल करें। बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चे डर रहे होते हैं वालिदैन से, मोहब्बत नहीं करते, डरते हैं। हमें मोहब्बत का रिश्ता कायम करना होगा। इसके बाद अगर हम लड़के और लड़की की तरफ आए डॉक्टर साहब, मैं मर्जी की शादी करना चाहते हैं। जी, हम इस पे बात मैं पूछना चाहूंगी, जो छोटी एज में शादियां हो जाती हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इसके दोनों पहलू आप देख लें। अगर छोटी एज में शादी होती है तो लड़का और लड़की एक नहीं दर्जनों गुनाहों से बच जाते हैं। उनका फोकस जो है वो बेहतर हो जाता है और उनकी जिंदगी कई तरह के मसाइल से बच जाती है। दूसरी तरफ अगर लड़के और लड़की दोनों इमैच्योर हैं, दोनों अभी अपना वजन उठाने के काबिल नहीं होते, वो एक दूसरे का वजन कैसे उठाएंगे? लड़का अगर अपने पैसे, अपना खर्चा माँ बाप से ले रहा है तो वो लड़की के साथ शादी करके उसका खर्चा कहाँ से उठाएगा? अब ये एक ऐसा मसला पैदा करेगा जिसके बाद उस लड़की की उस घर में कभी भी इज्जत नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए हमें सिचुएशन को देखना होगा कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि लड़का अपना अपनी बेगम का, फैमिली का वजन उठा सकता है तो एक डजंट मैटर, मेरा ख्याल है उसे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो अपने घर वालों को खुद को फीड नहीं कर पा रहा तो उसे सब्र करना चाहिए। देखिए, गालिबन अगर मैं गलती पर नहीं हूं, मैं मुफ्ती तो नहीं हूं, लेकिन मेरा ख्याल है सूरह निसा में भी ऐसा ही है कि शादी के जो अहकामात हैं कि अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो 1, 2, 3 शादियां करो। इस्तिताअत नहीं रखते फिर रोजे रखो, सब्र करो ताकि तुम्हारा नफ्स तुम्हारे कंट्रोल में रहे। तो अगर लड़का इस्तिताअत रखता है तो शादी करे, इस्तिताअत नहीं रखता तो उसे अवॉइड करना चाहिए। और शादी की कौन सी उम्र आइडियल है, अगर मैं आप उसकी बारे में मुझसे बात करें तो सोसाइटी के मुख्तलिफ अदवार में ये एजेस बदलती रहती हैं। मगर बीइंग अ मुस्लिम, मैं समझता हूं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में शादी की थी। तो अगर हम उन्हें हर जिंदगी में अमली नमूना समझते हैं हर पहलू में, तो हमें भी 25 के आसपास, साल 2 साल ऊपर, साल 2 साल नीचे, ये शायद एक बेहतरीन एज है जिसमें लड़का इंतहाई मैच्योर हो चुका होता है, वो जिंदगी के मसाइल का सामना करने के काबिल होता है और अपनी बीवी के नाज नखरे भी उठा सकता है। तो शायद दैट इज आइडियल एज।
بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں میں شامل کرنا چاہوں گی کہ سیکریفائس قربانی جو ہے وہ کسی بھی رشتے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, اور عام طور پہ اگر ہم میاں بیوی کا رشتہ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر کمپرومائزز جو ہیں وہ خواتین اور جو ہوتی ہے لیڈی جو ہوتی ہے اس کی طرف سے کیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے, مطلب میاں بیوی دونوں کے لیے, کہ وہ جو ہیں اس رشتے کو کس طرح کے کمپرومائزز سے لے کر چل سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا گاڑی ہمیشہ مطلب جو ایکویلٹی کی بنیاد پر چلتی ہے, کہ چاروں پہیے جب ٹھیک ہوتے ہیں گاڑی کے تو وہ تبھی چل پاتی ہے. تو اس حوالے سے جو کمپرومائزز ہیں, جو قربانیاں ہیں, وہ اس حوالے سے آپ دونوں کو یعنی میاں بیوی کے لیے کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ انہیں کس طرح سے جو ہے اپنے رشتے کو لے کے چلنا چاہیے؟ میڈم میں آپ سے بہت زیادہ ایگری کرتا ہوں کہ لڑکی کو زیادہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو میرے سامنے میری اسکرین کے اوپر آپ کا 7 نیوز کا لوگو آ رہا ہے اور نیچے آپ کی ٹیگ لائن ہے سچ کے ساتھ. تو پھر سچ بولنے کی اجازت تو ہے نا مجھے؟ بالکل 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 سر. ہاں, سچ یہ ہے کہ زندگی کی گاڑی ایکویلٹی کے ساتھ نہیں چلتی, زندگی کی گاڑی جسٹس کے ساتھ چلتی ہے. ایکویلٹی یہ ہے کہ ہر ایک کے ایک جیسے حقوق اور ایک جیسی ذمہ داریاں, دیٹ از ایکویلٹی. مگر زندگی کی گاڑی ایکویلٹی سے نہیں چلتی, زندگی کی گاڑی جسٹس سے چلتی ہے. جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور ہے اسے سپورٹ دی جائے, اگر کوئی طاقتور ہے تو اس سے اس کے وسائل لے کے کمزوروں میں بھی بانٹے جائیں. اسی طرح رشتے ایسے ہیں, رشتوں میں بھی جسٹس دیکھنا پڑے گا. اب لڑکی جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک اکیلی ایسی, میں پنجابی میں کہتا تھا کوئی شیر کی بچی ہے جو اکیلی اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ جاتی ہے جب درجنوں افراد کو اس نے خوش کرنا ہوتا ہے. آپ کی ماں, آپ کی بہن, اگر آپ کا بھائی ہے, اگر آپ کی بھابھی ہے, اگر اس کے بچے ہیں, آپ کے والدین ہیں, بعض اوقات تو چاچا ماما تائی بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. وہ اکیلی لڑکی جب وہاں سے آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب کے سب 20 بندے کے 10 بندے کے 5 بندے جتنے بندے بھی اس گھر میں موجود ہیں, آپ سب اس ایک سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ سب کا دل یہ اکیلی خوش کرے گی, سب کی ذمہ داریاں یہ اکیلی پوری کرے گی وہ ایک. لیکن آپ اپنا رول نہیں دیکھتے کہ اگر میں صرف خود اگر میں اس لڑکی کو اس کا جائز مقام, اس کی جائز ریسپیکٹ, اس کی جائز سپیس اسے دینا شروع کر دوں تو شاید اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے گی. تو دس از جسٹس, ہمیں جسٹس کی بات کرنی ہے, ایکویلٹی کی بات نہیں کرنی. اور لڑکی کی جو بات ہے کہ جب وہ نئے گھر میں آتی ہے تو ہر آدمی کی اس سے اتنی زیادہ توقعات ہوتی ہیں, جیسے وہ ایک مثالی شہر کا ذکر کرتے ہیں نا, یوٹوپیا, کہ وہاں پہ ہر چیز مثالی تھی. تو اس لڑکی میں یہ سب لوگ وہ یوٹوپیا کی شہری کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی ہر لحاظ سے عقل کل ہو, خوبصورت ہو, مال و دولت کی مالک ہو, اعلیٰ نسب کی ہو, خوش گفتار ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں زبان نہ ہو. ہم جو مرضی کہہ لیں وہ آگے سے زبان نہ چلائیں. بالکل دس از ناٹ جسٹس. تو فیملی کو سمجھنا چاہیے, لڑکے کی ماں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ساری عمر کہتی رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو لاؤں گی, میں اپنے بیٹے کا گھر بساؤں گی, میں اپنے بیٹے کا گھر جنت بناؤں گی, تو اس نے اتنے زیادہ جو دعوے کیے تھے گزشتہ 25 سال جو اس نے کیا, اب وقت آ گیا ہے اسے نبھانے کا, اب وقت آ گیا ہے بڑا بننے کا, یہ بتانے کا کہ میں واقعی بڑی ہوں, ماں ہوں, میرے اندر صبر, میرے اندر ٹالرنس بہت زیادہ ہے. دوسری طرف آن دا ادر ہینڈ لڑکی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکے کی ماں جس نے 25 سال تک اپنے لخت جگر کو پالا بوسا, اس کی تربیت کی, وہ سب کچھ تیار کرنے کے بعد اس نے وہ میرے حوالے کر دیا کہ جا بیٹی اب یہ تیرا ہے, تو مجھے اس ماں کے مقام کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں جو ہے رشتوں میں بیلنس لے کے چلنا چاہیے. وہ آپ نے بات کی جسٹس کی کہ ہمیں جو ہے جسٹس لے کے چلنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم نے یہاں پر حقوق کی بات کی تو میں یہاں پر ایڈ اپ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اپنے فرائض کو سر انجام دینا چاہیے, کیونکہ جب ہم اپنی ڈیوٹیز, اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے سکیں گے تو پھر ہی ہم آگے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا. اچھا, اسی حوالے سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ گھر کا ایک جو ماحول ہوتا ہے اس کے لیے آپ کیا لوگوں کو سجیشنز دینا چاہیں گے کہ جو گھر میں مطلب ساس وغیرہ ہیں, لڑکے کی بھی ساس اور لڑکی کی بھی ساس, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ جا کے لڑکی کو کرنی پڑتی ہے. ابھی ہم نے بات کی سیکریفائس کی کہ ڈیفینیٹلی لڑکی کو زیادہ سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں, وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے, پھر اسے لوگوں کی, وہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کی امیدوں پر بھی پورا اترنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے
اس میں لڑکی کو برداشت کی حد جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر زیادہ رکھنی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کی نسبت. تو ایک جو گھر کا ماحول ہوتا ہے دونوں طرف سے, مطلب مائکے سے بھی اور اس کے سسرال سے بھی, وہ اس کے ریگارڈ میں کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ لڑکی جو ہے اگر کمپرومائز کر رہی ہے تو اس کا ریوارڈ بھی ملے, اور وہ آگے اپنے بچوں کی پرورش بھی اسی لحاظ سے کرے کہ ہاں یار میں نے اتنی چلو سال لگایا, 1.5 سال لگایا, تو مجھے اپنی پھر اس گھر میں یہ مقام مل گیا. کیونکہ وہ جیسے ابھی ہم نے سٹارٹنگ میں بات کی کہ ہم جب کسی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری بناوٹی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم جوائنٹ فیملی سسٹم سے جو مسائل جنم لیتے ہیں یا جوائنٹ فیملی سسٹم جو سہولتیں دیتی ہے, ان دونوں کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اس کے بعد میری بات آپ کو سمجھنے میں آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ایک سیرت کانفرنس ہو رہی تھی, تو سیرت کانفرنس میں مجھے بھی بطور مقرر بلایا گیا تھا, لیکن وہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء, اسکالرز اور ڈاکٹرز, پی ایچ ڈی اسلامیات کے موجود تھے. میں نے ان سب سے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں میاں بیوی کا جھگڑے کا وہ معاملہ گیا, مقدمہ گیا, باپ بیٹے کا لڑائی گئی, ماں بیٹے کی لڑائی گئی, بہن بھائی کی لڑائی گئی, بھائی بھائی کی لڑائی گئی. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ساس بہو کا بھی جھگڑا گیا, نند بھاوج کا بھی جھگڑا گیا؟ میڈم سب کا جواب یہ تھا کہ ہمارے دن میں ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ ماں بیٹے کا جھگڑا تو جا رہا ہے, بھائی بھائی کا جھگڑا جا رہا ہے, ساس بہو کا یا نند بھابھی کا جھگڑا نہیں جا رہا. واٹ از دا ریزن؟ ریزن یہ تھی کہ اس دور میں اتنی لبرٹی دیتے تھے کہ لڑکے لڑکی کو یعنی میاں بیوی کو ان کی زندگی جینے کا حق دیتے تھے, وہ ان کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے تھے. رسول پاک کی عدالت میں اسی لیے ساس بہو کا کہ نند بھابھی کا جھگڑا نہیں جاتا تھا کہ وہ اپنی اپنی زندگی جیتے تھے. اب دیکھیں آپ کا لڑکا اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ نے اسے شادی جیسی اہم ذمہ داری سونپی. لڑکی اتنی بڑی ہو گئی کہ آپ نے اس اکیلی لڑکی کو ایک ایسے گھر میں رہنے کے لیے بھیج دیا جہاں پر اس نے کئی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی پیدا ہو گئی تھی تو آپ نے بھیجا نا اسے. وہ گھر سنبھالنے کی اہل ہو گئی تو آپ نے بھیجا. اب اللہ کا واسطہ ہے انہیں اپنی زندگی جی لینے دیں. وہ غلطیاں کریں گے, اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. وہ اچھے فیصلے کریں گے تو اس کی بنیاد غلط فیصلے ہوں گے نا, پہلے بندہ ان سے سیکھتا ہے. لیکن اگر آپ نے انہیں ٹنگ شروع کر دی لڑکی کی ماں کی طرف سے یا لڑکے کی ماں کی طرف سے, لڑکی کی بہن کی طرف سے یا لڑکی کی یا لڑکے کی بہن کی طرف سے, دونوں صورتوں میں آپ نے یہ سمجھا کہ یہ لڑکا لڑکی نہیں ہے, یہ گڈا گڈی ہیں, یہ ڈالز ہیں, انہیں اپنے فیصلے کرنے کا حق نہیں ہے. پھر بابا آپ نے ان کی شادی کیوں کی تھی؟ بالکل. سب سے امپورٹنٹ چیز, سب سے امپورٹنٹ کہ لڑکے اور لڑکی کو ان کی ذاتی جو فیملی لائف ہے, میاں بیوی والی زندگی, وہ جینے کا حق دیا جائے, ان میں مداخلت نہ کی جائے. میاں بیوی کے والدین کے دونوں کے والدین کو, دونوں کے بہن بھائیوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. اسی میں ان کے گھر کی بھلائی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی انڈیپینڈنسی کی کہ جب لڑکیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے, برے وقت کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور جیسے انہیں لگتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہونے کو پریفر کرتی ہیں. تو اب یہاں پر میں انڈیپینڈنسی کی بات کروں گی کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی جب بہت خود اعتماد ہو جاتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے, جب وہ اپنے شوہر پر یا اپنے گھر والوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود لے سکتی ہوں, یا وہ لینا شروع کر دیتی ہے. تو یہ بھی جو ہوتا ہے وہ گھروں میں عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم سوسائٹی میں, اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو جھگڑوں کا باعث بنتا ہے یہ. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان خواتین کو جو انڈیپینڈنٹ تو ہیں لیکن آپ ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر کو لے کے چلیں؟ میڈم یہ انتہائی اہم سوال ہے. یہ سوال ویسے تو کسی آپ کو عالم یا مفتی سے کرنا چاہیے, مگر میں اپنے محدود علم کے مطابق بتانا چاہوں گا کہ اکثر مرد حضرات اس زوم میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواتین پر حاکم مقرر کیا. آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ مردوں کو خواتین پر حاکم مقرر کیا گیا ہے, مگر یہ آیت کا آدھا حصہ بتاتے ہیں. یہ بددیانتی ہے. اگر میں صحیح یاد جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا, سردار مقرر کیا, اور آگے حصہ یہ ہے کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر. اچھا, اب اس کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ سردار اس لیے ہیں, ان کی بات اس لیے تسلیم کی جائے, حرف آخر مانی جائے کہ وہ باہر کے سارے کام کرتے ہیں, خواتین گھر سنبھالتی ہیں, انہیں باہر کی باتوں کا نہیں پتا, تو مرد سردار ہے, عورت کو اس کی اطاعت ہر حال میں کرنی چاہیے. اب جب عورت خود اتنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی کہ وہ اس سے نہیں لے رہی بلکہ بعض اوقات گھر میں شیئر ڈال رہی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے حقوق بھی پڑ گئے.
اب کئی معاملوں میں وہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئی, اسے کئی معاملوں میں اتھارٹی کی لبرٹی دینی چاہیے کہ اب تم خود باہر جا رہی ہو, کئی ایسے معاملات ہیں جہاں سچویشن ٹو سچویشن ہینڈل کرنا پڑتا ہے, تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے, کیونکہ ان حالات کو تم فیس کر رہی ہو. خواتین کو, ورکنگ ویمن کو باہر بعض اوقات ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ سچویشن گھر صرف بتا ہی دیں تو یا تو انہیں وہ مار دیں یا ان کا باہر نکلنا بند کر دیں, ایسا ہے نا. تو ایسی صورتحال میں یا تو ان کے درمیان اتنا اچھا کمیونیکیشن کا جو ریلیشن شپ ہو کہ ہر بات اعتماد سے ٹرسٹ کی جائے کہ اس کا نیگیٹو مطلب نہیں لیا جائے گا, ورنہ تھوڑی سی لبرٹی دینی پڑے گی. دس از نمبر 1. نمبر 2, خواتین چونکہ پاکستان کے معاشرے میں رہ رہی ہیں, پاکستان سے مراد انڈیا, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, یہ ہماری سوسائٹی سب کانٹیننٹ جو ہے, یہاں پر مرد کی ذات جو ہے تھوڑی سی ایگوئسٹک ہے, وہ انا پسند ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں بے شک ہڈ حرام ہوں, میں بے شک کوئی کام نہ کروں, بیگم سب کچھ کر رہی ہو مگر میری اطاعت یہ بالکل اس طریقے سے کرے جیسے قصے کہانی میں کی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جس طرح بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے, اسی طرح کسی بھوکے شوہر کو جو ایگو کا بھوکا ہو, جو انا کا بھوکا ہو, اسے تھوڑی سی ایگو فوڈ دے دینا گھر کو بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ان خواتین سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ اگر وہ آدمی آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا, آپ اسے تھوڑی سی ایگو فوڈ دے دیں, یقینی طور پر گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. تو یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی, آپ نے بات کی کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ پیار کا یا ایگو کا یا کچھ بھی ان چیزوں کا ہے تو ہمیں اس کو وہ تھوڑا سا, اگر وہ اس نے اپنی زندگی میں ان فیزز کو کم ایکسپیرینس کیا ہے تو ہم اس کی زندگی میں اس کی شرح بڑھا کر اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں. اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو مینٹل سائیکی ہے اس کو سمجھ کر رشتوں کو لے کے چلنا کتنا امپورٹنٹ ہے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی؟ 100%. دیکھیں, جب تک آپ کے ذہن آپس میں نہیں ملیں گے ایک اچھا خاندان ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی پسند اور ہے, میاں بیوی کی پسند اور ہے, یہ تو پاسبل ہے, لیکن اگر دونوں اس بات کو سمجھیں کہ ہم دونوں کی پسند مختلف ہے مگر ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں نا. اب میاں بیوی یا بہن بھائی, ان کے درمیان اظہار محبت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہے کہ کچھ لوگ کارڈ لکھا کرتے ہیں, ابھی بھی لکھتے ہیں, وہ خوبصورت سے خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, بازار سے لے کے آتے ہیں, اس پر بڑے اچھی اچھی تصویریں بناتے ہیں, پھر دیتے ہیں میرے بھائی کے لیے, میری بیوی کے لیے, میری بہن کے لیے, جو بھی رشتہ ہے. اچھا, انہیں یہ پسند ہے. اچھا, کچھ لوگ شاپنگ پہ کپڑے چپڑے لے کے دینا پسند کرتے ہیں, کچھ کھانا کھلوانا پسند کرتے ہیں, کچھ لمبی ڈرائیو پہ لے کے جانا پسند کرتے ہیں, کچھ میوزک کو انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں. اب ممکن ہے کہ میاں کسی اور طرح سے خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے, بیوی کسی اور طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہے, تو وائی ناٹ کہ اگر دونوں ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھتے ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں روبوٹ ہو کاپی پیسٹ, کہ جب مرد کے دماغ میں چلا اسے کاپی کیا اور عورت کے دماغ میں پیسٹ کر دیا, پھر تو انسان ہی نہیں نہ ہوں گے. اصل میں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا اور اس کی رسپیکٹ کرنا, یہ رشتے کے لیے اہم ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو مجھے بیوی بچوں کو باہر آؤٹنگ کے لیے لے کے جانا چاہیے, مگر بیگم سمجھتی ہے کہ شاپنگ کرنی چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی بیگم کی بات کو سامنے رکھنا چاہیے اور کبھی مجھے اپنی پسند کو سامنے رکھ لینا چاہیے, کبھی بچوں کی پسند کو سامنے رکھ لینا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پسند دوسرے پر تھوپیں مت, دوسرے کی پسند کا احترام کریں اور دوسرے سے اپنی پسند کا بھی احترام کرائیں. دس از ٹو وے ٹریفک. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ مطلب بیٹا چاہیے تھا, بیٹی ہو گئی, ایک بیٹی کے بعد دوسری ہو گئی, تیسری ہو گئی, تو اس میں سوسائٹی کا ایک بڑا پریشر آتا ہے اور لوگ جو ہے مطلب اگر ہم دیکھیں تو یار کہتے ہیں اچھا 3 بیٹیاں ہو گئی, اچھا 4 بیٹیاں ہو گئی, اوہو بیٹا نہیں ہوا. اس حوالے سے ان لوگوں کو جو کہ ایک انتشار کا کام کرتے ہیں, ایک فساد پھیلانے کا کام کرتے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا مائنڈ میں ایک بات جان بوجھ کے ڈال دینا, آلدو اس کا جو ہے ریالٹی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, لیکن جسٹ بیکاز کہ ہم اس بات کو فیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے مائنڈ میں تو ہم اس کے مائنڈ میں وہ ڈال دیں. اس حوالے سے ان لوگوں کو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے, یا اگر کوئی ایسا مطلب کپل ہے جن کی بیٹا جو ہے وہ نہیں ہے, بیٹیاں ہیں, تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ سوسائٹی کا ایک بہت پریشر ہوتا ہے
3 بیٹیاں ہو گئی, 4 بیٹیاں ہو گئی, 5 بیٹیاں ہو گئی, اچھا بیٹا نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, سہارا کون بنے گا, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان باتوں کو اوور کم کرتے ہوئے؟ میڈم ایک تو جو شر پسند عناصر ہیں جن کی آپ نے بات کی, سورہ فلق اور سورہ ناس انہی کے بارے میں اتری ہے. یا اللہ پناہ مانگتا ہوں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں سے, دلوں پر گرہ لگانے والیوں سے, کانا پوسی کرنے والیوں سے نا. تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو سمجھ لیں, آپ کو ان لوگوں کے شر سے نجات مل جائے گی, لوگوں کو پہچاننے میں بھی آسانی ہو جائے گی. دس از نمبر 1. ایک اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ہم عورت کو مظلوم کہہ رہے ہیں اس معاملے میں, اور واقعی وہ ہے, اور لیکن اس معاملے میں عورت کا ساتھ عورت نہیں دے رہی. عورت کے خلاف جو مرد کو کھڑا کر رہی ہے وہ عورت ہی ہے, خواہ وہ لڑکے کی ماں ہے, خواہ وہ لڑکے کی بہن ہے, خواہ وہ دوسری ہیں, یعنی عورت کی مخالف عورت ہی ثابت ہو رہی ہے. اس بات کو بھی سمجھیے. اور تیسری بات یہ کہ اس صورت میں ایک بات تو کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں کی پرورش پر اور کچھ کی روایت میں 2 بیٹیوں کی پرورش پر بھی نہ صرف جنت کی بشارت دی, بلکہ یہ کہا کہ وہ میری 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ, ایسے جیسے 7 انگلیاں, قیامت کے دن وہ لوگ ایسے میرے ساتھ ہوں گے جنہوں نے بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی. 3 کی روایت بھی ہے, 2 کی روایت بھی ہے. وہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت لینے کا ایک وسیلہ بنایا. لیکن دس از ون سائڈ. دوسری سائڈ ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دوسری شادی کو گناہ کبیرہ تصور کر لیا. اس آدمی کا سماجی موقعات یا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں اگر لڑکے لڑکی دیکھیں نسل چلا, اولاد نرینہ تو بڑے بڑے اکابر صحابہ مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی بھی غالباً دعائیں اس طرح کی دیتے تھے کہ اللہ تمہیں اچھی اولاد سے نوازے جو اللہ کی راہ میں لڑے. وہ نر مرد لڑا کرتے تھے نا. اچھا اب وہ مرد کی طرف سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے جو انفرٹیلٹی کا یا لڑکی کا پرابلم ہے, اور لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا اگر آپ کے سامنے ایسی چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ یہ لڑکی کی طرف سے ہے, تو آئی تھنک لڑکی کو, لڑکی والوں کو بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے کہ اس آدمی کے اپنے بزنس ہیں, کاروبار ہے, جو بھی ہے, اگر وہ نرینہ اولاد چاہتا ہے تو اللہ کے نبی نے اسے نہ صرف یہ اس کا حق دیا بلکہ اس کی ایگزامپل دی. تو بجائے اس کی کہ آپ اتنی رکاوٹیں پیدا کریں کہ وہ طلاق دینے کے بعد اگلی اسٹیپ پر جائے, وہ آپ کی ریسپیکٹ کرے کہ آپ نے اس کی بات کو سمجھا, اور اس کی بات کو سمجھنے کے بعد اس معاملے میں بھی اس کا اسی طرح ساتھ دیا جیسے باقی معاملات میں ساتھ دیا. تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ بیٹیوں کی پرورش کتنا بڑا انعام ہے, اور اگر وہ اولاد نرینہ کا خواہاں ہے وہ طلاق دینے تک بات نہ پہنچائیں, اس کی شادی خود کروا دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر آپ نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی لیو ان ریلیشن شپ کی, کہ آج کل جو ایک ٹرینڈ ہے وہ پاکستان میں بھی خاصے بڑھ چکا ہے لیو ان ریلیشن شپ کا, جس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے ڈسٹربنس جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے جو یوتھ ہے, جو نوجوان نسل ہے, آپ ان کو کیا سجیشنز دینا چاہیں گے کہ وہ جو ہے کس طرح سے, اور پھر اس میں مجھے لگتا ہے ایک ایلیمنٹ یہ بھی آ جاتا ہے جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ والدین کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ بچے ان کو بتا ہی نہیں پا رہے ہوتے, تو پھر جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کرنے کو پریفرنس دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ والدین کو بھی اور اسپیشلی ان یوتھ کو, ان بچیوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے قرآن پاک کا کنسپٹ سمجھیے. قرآن پاک کا کنسپٹ ہے اللہ رب العزت کسی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. بے شک آپ کو جتنے بڑے چیلنج میں, جتنی بڑی مشکل میں ڈالا جاتا ہے, اتنی ہی اس کے ایکویلنٹ کم از کم یا اس سے زیادہ صلاحیت دی جاتی ہے. اب وہ لوگ جو اس وجہ سے لیونگ ریلیشن شپ میں ہیں کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا, تو در حقیقت آپ نے انکار کر دیا اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے. اگر آپ جم جاتے ہیں, اگر آپ سپورٹس کرتی ہیں, اگر آپ جم جاتی ہیں, تو پہلے دن آپ سے ویٹ نہیں اٹھایا جاتا, آپ تھوڑا تھوڑا ویٹ اٹھاتی ہیں, آپ کے مسلز بلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ آپ بہت زیادہ ویٹ اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں, مسلز بلڈ ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح ذمہ داری کے, احساس ذمہ داری کے اور ذمہ داری نبھانے کے مینٹل مسلز موجود ہیں. اگر آپ ان معاملات کی ذمہ داری نہیں لیتے تو آپ کے مسلز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ بالکل موت کا شکار ہو جائیں گے اور پھر آگ میں جل رہے ہوں گے. اگر آپ اس ذمہ داری کے احساس کو پہچانیں, چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو قبول کرنا شروع کریں, تو آپ کے ذمہ داری کے مینٹل مسلز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر ایک بڑی بڑی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. آج آپ ایک ذمہ داری, ایک بیوی کی ذمہ داری سنبھالنے سے کترا رہے ہیں, جب آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی ذمہ داری دے گا. اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی کمپنیوں کی سربراہی کی ذمہ داری دے, ہو سکتا ہے اس سے آگے اور پھر اس سے آگے. آپ کو پہلے اپنے مینٹل مسلز کو ڈیولپ کرنا ہوگا, سینس آف ریسپانسبلٹی کو بہتر بنانا ہوگا. ایک تو یہ میں آپ کو آپ کی پریکٹیکل لائف کے والے سے بتا رہا ہوں. دوسری چیز ماں باپ,
اگر ماں باپ اپنے بچوں کی شادی اس لیے نہیں کرتے, خاص طور پر لڑکوں کی شادی, کہ یہ پہلے بہن کی شادی کر دے جو 6 سال چھوٹی ہے اس سے, جو 8 سال چھوٹی ہے اس سے, تو اس آدمی کی کچھ اپنی بایولوجیکل نیڈز موجود ہیں. آپ اس کے آگے زبردستی پہرا لگا رہے ہیں. وہ جاب بھی کر رہا ہے, کما بھی رہا ہے, گھر بھی لے کے آ رہا ہے, مگر آپ لوگوں نے ایک سوسائٹی کا سیلف میڈ نارم بنایا ہوا ہے کہ پہلے ہم نے بہنوں کی شادی کرنی ہے. اب بہن 18 سال کی ہے, لڑکا 25 سال کا ہے, اب لڑکے کا کیا قصور؟ اس صورت میں چانسز ہیں کہ لڑکا اپنے بایولوجیکل نیڈز کے لیے ادھر ادھر دیکھے اور گناہ کا شکار ہو جائے. اسی طرح لڑکی بات ہوتا ہے گھر کی بڑی ہوتی ہے, اور وہ لڑکی جو بڑی ہے گھر کی وہ کما رہی ہوتی ہے. اب وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو, گھر والوں کو فیڈ کر رہی ہوتی ہے. گھر والے یہ سوچ کے اس کی شادی نہیں کر رہے ہوتے کہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو بچوں کی تعلیم کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا. اور بابا وہ لڑکی پورا نہیں کر رہی, وہ اللہ پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو وسیلہ بنایا ہے. جب وہ وسیلہ چھن جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا وسیلہ دینا ہے. میڈم ویری سمپل, کہ میرے ہاتھ میں یہ ایک کتاب ہے, اس بڑی چیزوں کو پکڑنے کے لیے مجھے اس کتاب کو ہاتھ سے رکھنا پڑے گا. اس کتاب کو چھوڑوں گا تو کوئی اور چیز اٹھا پاؤں گا نا. تو اس لڑکی کو یا لڑکے کو جو آپ کے گھر میں فیڈ کر رہا ہے, آپ جب تک اسے آزاد نہیں کریں گے آپ کے لیے اس سے بڑی اپرچونٹی کہاں سے آئے گی؟ تو پلیز لڑکے اور لڑکی کی نیڈز کو سمجھیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, مطلب ایک سجیشن جو ہے, مطلب ایک جو ہے چھوٹا سا سجیشن آپ سے لینا چاہوں گی کہ آپ چھوٹا سا ایک سجیشن دے دیں تمام جو اس رشتے کو جو ہے, مختصراً سجیشن دے دیں کہ اس رشتے کو لے کے چلنے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے میاں بیوی کا جو کردار ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے, تو وہ ایک دوسرے کے لیے کیا رول پلے کریں, مختصراً تھوڑا سا جواب دے دیں اس کا. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے یہ رشتہ اس لیے بنایا کہ آپ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایت میں النکاح من سنتی. تو آپ اگر شادی اولاد کے لیے کرنے کی بجائے, شادی اپنے بایولوجیکل نیڈز کو پورا کرنے کی بجائے, شادی مال و دولت کے لالچ میں کرنے کی بجائے اگر یہ سوچ کے کریں کہ میں نے یہ شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کی ہے, تو بے شمار معاملات آپ کے خود بخود حل ہو جاتے ہیں. آپ کا ذہن آپ کو اور طرح کا سکون دینے لگ جاتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ رشتہ اتنا مقدس ہے, اتنا مزے کا رشتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 11 مرتبہ یہ رشتہ اپنایا. آپ دیکھیں کہ 11 کوئی بات تھی نا, حاج اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کیا, یہ رشتہ 11 مرتبہ اپنایا. اس رشتے کی خوبصورتی ہے, اس رشتے کی خوبصورتی کو سمجھیں اور اس کے تقدس کو برقرار رکھیں. اس کے بعد اگلی چیز جو بہت ہی زیادہ اہم ہے, جو آپ نے کہا ابھی, جس کی طرف آپ سوال کا اشارہ کر رہی تھی, مرد حضرات زیادہ تر جب باہر جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہاں پہ جو ورکنگ وومن دیکھتے ہیں, وہ ورکنگ وومن کام کرنے کے لیے آئی ہوتی ہیں. وہ اپنا لباس, اپنا گیٹ اپ اس طریقے سے بناتی ہیں جو باہر جانے کے لیے انہیں درکار ہوتا ہے. آپ گھر میں جس خاتون کو دیکھتے ہیں وہ رف ڈریس میں ہوتی ہے, بعض اوقات رف حلیے میں ہوتی ہے, اس کا چہرہ میک اپ کی دکان نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو آپ باہر کی لڑکیوں سے اس کا کمپیئر کرتے ہیں. کائنڈلی اس بات کو سمجھیے کہ جسٹس, ہم ایکولیٹی کی نہیں بن سکے, جسٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ کی مسز جس مقام پر ہے, آپ نے اسے جو اپرچونٹیز دی ہیں اس کے مطابق اس کا چیک کریں کہ وہ کہاں پر کھڑی ہے, باہر والی کو اس کے مطابق چیک کریں. اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ایک تو ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں یہ کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, میاں حضرات کو, مرد حضرات کو خواتین کے دیکھے جانے والے ڈراموں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے. یہ میں بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہم لوگ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں, کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, فٹ بال دیکھ رہے ہیں, سیاست میں الجھے ہوئے ہیں, ہمیں پتا نہیں کہ جو معصوم سا ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے وہ در حقیقت کیسا زہریلا بیج بو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عارف, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین, یہ رشتہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے, مطلب میاں بیوی ہیں, ان دونوں کو اس کو نبھانے کی, ایک ساتھ کمپرومائزز کر کے, قربانیاں کر کے اس رشتے کو نبھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جسے کہتے ہیں نا, دنیا کا یہ وہ پہلا رشتہ ہے جو کہ زمین پر جو ہے وہ اتارا گیا تھا, تو اس کی عزت, احترام, اس کی ایکسپیکٹیشنز کا خیال دونوں طرف سے رکھا جائے گا تو ہی جو ہے آپ اس رشتے کو نبھا سکتے ہیں. اب وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.